मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान गिल दी हार्वेस्ट प्रेयर चर्च की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद ने ये हमें फ़ज़ल दिया कि हम आज के दिन आप सबों के सामने खुदावंद अपने खुदा के कलाम की खूबसूरत और उम्मीद बातों को पेश कर सके। और मैं नहायत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद अपने खुदा का, जिन्होंने हमारे भाई हमारे खादिम पास्टर दानिश पीटर को ये एजाज़ बख्शा कि वो हम जैसे खादमों को और आप तक कलाम पहुंचाने के लिए मदद और रहनुमाई कर सके, हेल्प कर सके। हर तरह से पास्टर दानिश पीटर साहिब ने हमारी मदद की, आने जाने में बड़ा अच्छे से गाइड किया और हमें इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए दावत दी कि हम आएँ और आपके साथ खुदा उनके कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकें। तो सो मेरे अज़ीज़ों, बगैर देर किए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम चंद एक आयतों पर सीखते हुए आपकी तरफ आएंगे। खुदावंद का कलाम जो यीशु मसीह की ज़ुबानी है, हम उसी में से सीखते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो इन 2 अबवाब को आप पढ़ते हैं, 5वां, 6वां और 7वां। इसे पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। और इसी वाज के दौरान खुदावंद हमारे खुदा ने अपने मुबारक अल्फाजों से बड़े खूबसूरत तरतीब से हमें कुछ चंद एक तरीक़ाकार सिखाए, जिसका बयान मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जी, यहाँ पर यूँ मरकूम है मत्ती की अंजील 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। आमीन आमीन। तो एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम की मज़ीद आगे परवरिश पाने के लिए। दुआ करते हैं, खुदावंद के कुव्वत और ज़ोर को मांगते हैं और खुदा के पाक रूह के मसा को हासिल करते हैं। कदूस मेहरबान बुजुर्ग बाप आसमानी, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत और मुहीब लम्हात के लिए जो तूने मुझे बख्शे। हम तेरे नाम की तमजीद और प्रस्तिश के लिए यहाँ हाजिर हैं और तेरे कलाम की सच्चाई को बयान करने वाले हैं। तेरे पाक रूह का गहरा मसा चाहिए ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जी, सो मेरे अजीज़ों, हम आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक या मजमून, जैसा भी आप इसे समझें, ये है दुआ। दुआ, जब यीशु मसीह इस रोए ज़मीन पर खिदमत का आगाज़ करते हैं तो उन्होंने देखा कि हर जगह पर दुआ के मुतालिक परेशानी है, दुआ के मुतालिक लोग बड़ी अजीब सी हालत में हैं। और यीशु मसीह ने जब चाहा कि इस हालत को बयान करें तो इस हालत का नाम उन्होंने रखा रियाकारी। अब ये रियाकारी जो थी ये उन लोगों में पाई जा रही थी। उस दौर का हर एक शख्स ऐसी ही दुआ करना पसंद करता था ताकि लोग उसको देखें, लोग उसको जाने। और जब यीशु मसीह ने इस बात को हाईलाइट किया, इस बात के बारे में जान लिया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस दुआ का नाम रियाकारी की दुआ रखा और फिर इसका अजर बताया कि कहाँ पर है। अजर आप लोगों से पाते हैं। जब आप इस तरह की दुआ का तरीकाकार का वो लोग मुतासिर होकर आपकी तारीफ करें तो आपने लोगों से अजर पा लिया। आप और मैं जब भी कभी दिखावे की दुआ में गलती से भी आए तो हमारा अजर खुदावंद के पास नहीं है। यीशु मसीह उस दौर के लोगों से भी यही मुतालबा करते थे, आज हमारे साथ भी यही मुतालबा करते हैं कि हमने रियाकारी की दुआ नहीं करनी। तो अब मैं जो आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं मेरे खुदावंद यीशु मसीह की, कि मैं और आप अगर रियाकारी की दुआ नहीं कर रहे तो हकीकी दुआ कौन सी कर रहे हैं, और अगर हम ये जो दुआ कर रहे हैं ये रियाकारी की है तो फिर हकीकी दुआ कौन सी है। तो इसी तरह जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया के लोगों के लिए इस दुआ को रखा तो उस दुआ को बताया, उस हकीकी दुआ को बताया जो रियाकारी के बगैर दुआ है, जो एक सच्ची दुआ कहलाई जा सकती है। तो आइए मेरे मुंह से खुदावंद मेरे खुदा की उन सच्ची बातों को और उस हकीकी दुआ को सुनिए। लिखा है
پس ان کی مانند نہ بنو، 8ویں آیت متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، پس تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ یسوع مسیح نے، میرے باپ نے، وہ جو جلالی ہے، اس نے ایک اعلیٰ طریقہ بخشا ہمیں۔ اس نے بتایا کہ جب بھی تم دعا کرنے لگے ہو تو دعا کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ میری حالت کے بارے میں، میری محتاجی کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے غیر قوموں کی طرح ہم نے بک بک نہیں کرنی، ہم نے فکر مندی کا اظہار نہیں کرنا، ہمیں بار بار ایک ہی بات کو نہیں دہراتے جانا اپنے خدا کے سامنے، بلکہ اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس خدا کے پاس میں آیا ہوں یہ کائنات کو بنانے والا ہے اور یہ سبوں کو دینا جانتا ہے اور یہ میری حالت سے پہلے سے واقف ہے۔ اب جب میں نے اس کے سامنے دعا کرنی ہے تو دعا کرنی کیسے ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی بتایا کہ جب بھی ہم دعا کریں تو کیسے کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو دعا کرنی نہیں آتی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ دعا کرتے نہیں ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے دعا کرنی کیسے ہے۔ ہمیں دعا کرنی آتی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بھی دعا کرنی آتی تھی، طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ریاکاری سے نکل کر حقیقی دعا میں آئیں اور اس دعا کی طرف چلیں جو ٹھیک دعا ہے، اور اس دعا کی طرف چلیں جو خدا کے ساتھ آپ کو اور مجھے جوڑتی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اے ہمارے باپ۔ جب بھی آپ اس لفظ کو بولیں تو آپ کے اندر کیا فیلنگز آتی ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ اگر آپ کے اندر یہ لفظ بولتے ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرا باپ ہے اور اس بات کے لیے آپ بالکل پرفیکٹ تیار ہے کہ وہ میرا باپ ہے، تو پھر آپ کا کبھی بھی کوئی معاملہ رکنے والا نہیں، کیونکہ جب آپ اپنے باپ کے پاس گئے ہیں تو آپ کی ساری مشکلوں کا حل اسی کے پاس ہے۔ آپ نے جسٹ اسے بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں۔ ہر ایک بچہ جب بھی اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اپنی خواہش بتاتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ آپ اس خواہش کو پورا کیسے کریں، وہ بتاتا ہے میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ چاہیے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے اس میں کیسے پیسے کمانے یا کیسے کیسے چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ آپ کا باپ ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کے اندر وہ ثبوت ہونا چاہیے، اور وہ ثبوت آپ کو یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ملتا ہے۔ تو میرے ساتھ بغیر دیر کیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ جو ہی آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے ہمارے باپ، تو آپ کا چیکنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی چیک کرنے والا آ جاتا ہے اور آپ کو چیک کرتا ہے اندر سے، کیا اس نے ویسے ہی قبول کیا جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا۔ آپ نے یسوع کو قبول کیا، پھر آپ اس پر ایمان لائے، ڈن، آپ ایمان لے کر آئے، کیا آپ اس کے نام پر بھی لائے؟ کیا آپ اس کے نام پر بھی ایمان لائے؟ اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام یسوع تھا۔ اگر آپ یسوع نام پر ایمان لے آئے ہیں، اگر آپ یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، اور اسی طرح آپ باپ پر بھی لے آئیں، کیونکہ وہی باپ ہے اور وہی بیٹا ہے جس نے باپ کو اس پوری دنیا پر ظاہر کیا ہے، وہی بیٹا ہے جس نے باپ کے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور آگے لکھا ہے تو جو آسمان پر ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی آسمان کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہماری دعا میں کبھی آسمان کی چیزوں کی تعریف ہوئی؟ کیا ہماری دعا میں کبھی فضاؤں کا، کبھی بادلوں کا خیال آیا؟ کیا ہماری دعا میں کبھی یہ الفاظ ہوئے کہ سورج اور چاند اور سیارے اور یہ ستارے، ان کی بناوٹ اور ان کے ٹھہراؤ کا نظام جو خدا تو نے بنایا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہے؟ کبھی ان کے بارے میں کچھ گفتگو خدا سے ہوئی؟
یہ طریقہ باپ دے کر گیا ہے، یہ طریقہ وہ بیٹا دے کر گیا ہے جو مجسم کلام تھا، جو حقیقت میں باپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا تیرا نام پاک مانا جائے۔ کیا ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو اور اس قدر پرہیزگاری کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم اس کے نام کو جب بھی لیں پاک ہی ہو؟ کیا اس کے نام کی پاکیزگی کو اپنے اوپر لیتے ہیں؟ کیا اس نام کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں؟ جیسے ایک خاندان کا نام کسی عورت پر آ جاتا ہے، ہم اگر دلہن کلیسیاں ہیں تو دلہے کا نام ہم پر آنا ہے۔ اگر ہم نے اس دلہے کے نام کو اپنے اوپر لیا نہیں تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کا نام پاک مان رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے؟ ہم اسی کو کہہ رہے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے اور ہم خود نہیں مان رہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کئی ہزاروں سال پہلے اس بات کو ڈکلیئر کیا اور سچ میں حقیقی دعا سکھائی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے تیری بادشاہی آئے۔ تو کیا ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اور اگر تیار کر رہے ہیں تو پھر کون سی جگہ اس کی بادشاہی کی ہم نے سیٹ رکھی ہے؟ کون سی جگہ بتائی ہے ہم نے کہ خدا تیری بادشاہی آج سے یہاں ہوگی، خداوند تیری بادشاہی آج سے یہاں ہوگی، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میرا بادشاہ ہے؟ کبھی ایسا کہا؟ ہم اپنا بادشاہ نہیں بناتے، ہمارا بناتے ہیں۔ اپنا بنائیں، میں بھی ہوں، مجھ سے شروع ہو، میرے گھر سے شروع ہو، میرے خاندان سے شروع ہو، میرے قبیلہ سے شروع ہو، میرے چرچ سے شروع ہو، میرے کلیسیا سے شروع ہو۔ کیا اس بات کی ہمت ہے؟ ہمت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اسے اپنا بادشاہ بنائیں گے، آگے لکھا ہے جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ تو زمین کون ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ زمین پر ہیں۔ اور ہمیں مرضی کیا کر رہی ہے پوری؟ کس کی؟ بادشاہ کی۔ کس کی؟ جسے ہم بادشاہ بنا چکے ہیں۔ اب اس کی مرضی کیا ہے؟ ہر ایک توبہ کرے، ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا آپ اور میں جا رہے ہیں خداوند کے کلام کے مطابق لوگوں کو لے کر؟ اس نے کہا جاؤ ساری خلق کے اندر جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، جو کوئی ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک اور بھی حکم دیا تھا، متی کی انجیل کے آخری باب میں بھی یہ مرقوم ہے کہ تم جا کر سب قوموں میں شاگرد بناؤ۔ کیا آج ہم شاگردیت کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا ہم آج نکل رہے ہیں کہ اپنے یسوع مسیح کے لیے لوگوں کو شاگرد بنائیں؟ کیا آج ہم نکل رہے ہیں کہ ایک حقیقی چرواہا، ایک حقیقی استاد ہے جس کی رہنمائی میں آپ نے شاگردیت سیکھ کر آگے شاگرد بنانے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس بات پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر آپ اپنے اینڈ پر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ کا اینڈ شروع ہوتا ہے، ہمارے روز کی روٹی آ جائے۔ ہمیں اس روز کی روٹی کے لیے، کون سی روز کی روٹی کے لیے؟ جو ہماری جسمانی خوراک ہے، اس کے لیے آنا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھ کر بیابان میں آتے، جیسے بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھ کر من اکٹھا کرنے جاتے، وہ من اکٹھا کرتے، ہر روز جاتے اور اپنے اپنے خاندان کی مقدار کے مطابق لاتے، شمار کے مطابق لاتے، اور ان کے پتہ تھا کہ اتنا کھانا ہم کھا سکیں گے۔ آپ کتنا لے سکتے ہیں دن میں؟ آپ صبح اٹھیں، خداوند کے پاس جائیں اور اپنا من اپنے حصے کا، اپنے خاندان کے حصے کا لے کر آئیں۔ ایسے نہیں آنے والا۔ خدا یکساں، لا تبدیل، اٹل ہے، اس کا کلام نہیں بدلتا، وہ نہیں بدلتا۔ بنی اسرائیل بھی ہر روز جایا کرتے تھے۔ آپ کی اور میری دعا کی عمر بھی ایک دن اسی لیے خدا نے رکھی۔ یہاں پر آپ کو اس بات کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا کتنی لمبی چلتی ہے، کتنا عرصہ چلتی ہے۔ یہ دعا ایک دن کی ہے۔ ہر روز آپ کو آنا پڑے گا، ہر روز آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ہر روز آپ کو خدا سے بات کرنی پڑے گی۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ باپ سے۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ باپ سے۔ آپ کون ہیں؟ بیٹے ہیں۔ کیسے بیٹے ہیں؟ اس کے نام پر ایمان لا کر۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت کہانی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس پر ہماری مسیحی قوم، میں اور آپ اکثر آ کر گرتے ہیں۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح ہم اپنے
قرض داروں کو معاف، ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ کیا آپ جب دعا کرنے بیٹھیں، کیا یہ لفظ حقیقی لفظ ہیں؟ چیک کریں، کیا میں نے قرض داروں کو معاف کیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو میں قرض داروں کو معاف کر چکا ہوں تو پھر میرے معاف ہو جائیں گے، ورنہ آپ کے اور میرے قصور نہیں معاف ہونے والے۔ اس کی وجہ کیونکہ خدا اپنے کلام سے باہر ہو کر کسی کے ساتھ نہیں کھڑا، خدا اپنے کلام کے اندر رہ کر سب کے ساتھ ہے۔ خدا اب کلام سے باہر نکلے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کلام میں شامل ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے۔ اور اگر ہم اس مسیح کے کلام کے مطابق قرض دار کو معاف نہیں کر سکے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ کس کے سامنے بیٹھ کر؟ خدا کے سامنے۔ خداوند ہم نے قصور معاف کر دیے، اب تیری باری تو کر دے۔ تو کیا وہ خدا جو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو محتاج کس بات کا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کتنوں کو معاف کیا اور کتنوں کو نہیں کیا؟ بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں، زیادہ تر لوگ معاف ہی نہیں کر پاتے۔ معاف کرنا ہی تو مشکل کام ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا، آپ پچھلے باب میں اگر مبارک بادیوں کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور معاف کرنا دل سے پڑتا ہے۔ کوئی بھی آپ اگر دل میں نفرت، گلہ، شکایت، شکوہ رکھتے ہیں، پھر آپ خدا کے حضور عبادت نہیں کر سکتے، پھر آپ کی دعا کسی کام کی نہیں۔ کیونکہ داؤد کہتا ہے اگر میں اپنے دل میں بدی رکھتا تو میری نہ سنی جاتی۔ یعنی آپ کی دعا نہ سنی جانے کا سب سے بڑا ایک اگر رکاوٹ کا باعث کوئی شخص ہے تو وہ آپ اور میں خود ہیں۔ ہماری دعا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہم خود ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ آپ کون سی آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں؟ کس آزمائش میں آپ الجھے ہیں؟ خداوند میرے خدا کو پتہ ہے، لیکن آپ تو بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے؟ آپ اپنی آنکھوں کے لیے بات کریں، کیونکہ یہ انجانے میں آپ کو ایک بڑی بدی کی طرف لے جاتی ہے، جہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر تم نے بری نظر سے یا نیت سے کسی کو دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ایک ایسے برے شدید گناہ میں پھنس جاتے ہیں جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کا، اپنے بدن کا اور اپنی زندگی کی خواہشوں پر قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں خدا مجھے اس آزمائش سے بچا، کیونکہ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، یہ ایک موت کو لے کر آتی ہے۔ ہم خدا کو کہہ سکتے ہیں خداوند مجھے اس آزمائش سے بچا۔ اس کے بعد خداوند کے کلام میں خداوند نے خود سکھایا کہ آپ برائی سے بچنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ برائی سے کون سی برائی؟ اور اگر آپ برائیوں کو گننا شروع کریں تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ ہر روز کے لیے برائیوں میں آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کریں۔ پھر آگے خداوند کا کلام کیا ہے؟ کیونکہ بادشاہی تیری ہے، قدرت بھی تیری ہے، جلال بھی تیرا ہے۔ ہم خداوند کی بادشاہی میں اور اس کی قدرت میں اور اس کے جلال میں بڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اوپر کی ساری اس لائنوں پر، اس ترتیب پر اور اس پیاری اور خوبصورت طریقہ کار کی لسٹ کو اپنی زندگی میں لا کر اگر دعا کریں گے اور خود اپنے آپ کو چیک کریں گے تو خداوند آپ کو بھی برکت دے گا، مجھے بھی برکت دے گا، اور ہم پوری قوم میں، پوری دنیا میں، پوری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کریں گے، اور حقیقت میں خداوند کے شاگرد ٹھہریں گے بھی اور خداوند کے شاگردوں کو لائیں گے بھی۔ جی آئیے یسوع کے نام میں ہم سب خداوند اپنے خدا کے حضور میں سر کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہو قدوس مہربان بزرگ باپ آسمانی، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو جو زبردست ہے۔ تو نے آج ہمیں یہ زندگی کا کلام بخشا تاکہ تو نے ہمیں بتایا کہ ہم حقیقی
دعا کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں۔ ہم حقیقی اور سچی دعا میں اے میرے باپ تیرے حضور میں حاضر ہوں تاکہ سچائی سے تیرے نام کی منادی کریں، سچائی سے تیرے کلام کی منادی کریں، سچائی کی زندگی گزاریں، کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے، تو سچائی ہے، اور سچائی تیرے کلام کا خلاصہ ہی ہے۔ اے میرے باپ، جب بھی کوئی تیرے کلام میں مقدس کا مطالعہ کرتا ہے وہ سچائی ہی اس میں پاتا ہے اور سچائی ہی اسے ملتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سچائی کے فرزند سچائی کی باتیں کریں، سچائی کا کلام بیان کریں اور تیرے لوگوں تک سچائی کی بات پہنچے۔ او میرے باپ، میں اس وقت تیری پاک حضوری میں تجھے اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور اس گریس نیٹ ورک کو اور اس تمام ٹیم کو اور اس سارے میڈیا کو جو اس وقت مجھے دیکھتے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے، اے میرے باپ سبوں کو تیری پاک لہو میں چھپاتا ہوں، تاکہ یہ تیری آمد تک تیرے نام کو جلال دیتے رہیں، اور اسی طرح جس طرح تو نے ہمیں سکھایا ہم ریاکاری سے حقیقی دعا میں شامل ہو جائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ سنبھالنا، بڑی برکت دینا، یسوع کے نام میں آمین۔